बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिंदियाल का लफ्ज़ एक गाली बन गया है और ये बड़ी दिलचस्प और इबरतनाक दास्तान है। इसकी तफसील और बिंदियाल के बाद क्या होने वाला है। तीसरा हमारा पॉइंट है उलवी का गैर कानूनी ऐलान अंजाम क्या होगा, यही कि मारा जाएगा। और चौथा हमारा पॉइंट ये है कि पुख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तानियों की नज़र से ओझल है और वो बहुत ही ख़तरनाक है। नाज़रीन, इब्तिदा बिंदियाल ही के नाम से करते हैं। मुझे नहीं पता, मेरी मालूमात नहीं है कि बिंदियाल कोई कबीला है या कोई ज़ात है। बहरहाल इस कबीले में या ज़ात में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, फरिश्ता सीरत भी होंगे, नॉर्मल और औसत जिस तरह के दूसरे पाकिस्तानी इस तरह के लोग होंगे, जिस तरह नियाजियों में होते हैं। लेकिन जनरल नियाजी और इमरान नियाजी की वजह से जिस तरह नियाजी का लफ्ज़ एक अब ताना बन गया है, लोग किसी को अगर झूठा होने पर या बेईमान होने पर या मशकूक वफादारी होने पर उसको इस तरह के ताने देते हैं, तो उसी तरह बिंदियाल का लफ्ज़ भी एक गाली बन गया है। और नाज़रीन, ये पहली मरतबा नहीं, ये दूसरी मरतबा गाली बना है, बल्कि तीसरी मरतबा बना है। पहली मरतबा तब बना था जब फतह फारूक बिंदियाल नामी एक बदमाश गुंडे ने एक अदाकारा के घर में घुसकर उसकी बेआबरूई की और फिर उसका घर का सारा सामान लूट लिया और उन पर तशद्दुद भी किया। तो उस वक्त बिंदियाल का लफ्ज़ एक नहायत ही गलीस गाली के तौर पर सामने आया। उसके बाद उसको सज़ाए मौत हुई। फिर एक बहुत ही घटिया किस्म के सरकारी अफसर जो ज़िया-उल हक के करीब भी था और वफाकी सेक्रेटरी भी था, फतह मोहम्मद बिंदियाल, उसने इस फारूक बिंदियाल को माफ़ करवा लिया ज़िया-उल हक से कहकर। उस वक्त बिंदियाल का लफ्ज़ दूसरी मरतबा गाली बना और तीसरी मरतबा अब ये गाली बना है। कल जो तकरीब हुई वो इस लिहाज से तारीख़ का एक अजीबो-गरीब मज़हक़ा खेस और इबरतनाक बाब बन गया कि इसमें चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज़ इस मुल्क की बदकिस्मती की इंतहा देखी है कि ऐसी ऐसी चीज़ें किस किस मनसब पर फाइज़ हो जाती हैं। उसमें जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि किस तरह इसने नए साल का, नए अदालती साल का इफ्तिताह खुद ही कर डाला, क्योंकि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये मौका नहीं देना चाहता था। और फिर ये इसने फुल कोर्ट रेफरेंस भी मुलतवी कराने की साजिश की और कहा यह जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं होगी क्योंकि इसका मकसद था बिंदियाल का कि काजी फ़ाइज़ ईसा इस तकरीब से खिताब न कर सके। या ज़ाहिर है जब तकरीब ही नहीं होगी तो खिताब भी नहीं होगा। और फिर इस फंक्शन से खिताब करते हुए बिंदियाल ने जो कुछ कहा वो खुद उसके मुंह की कालक में इजाफे का बास बन गया। मसलन इसने एक मुनाफिकाना रिकॉर्ड कायम करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सलाहियतों की तारीफ़ की कि मैं अपने बाद एक ऐसा जानशीन छोड़े जा रहा हूँ जिसमें बड़ी क्वालिटीज़ है, जो बड़ी खूबियों वाला है, बड़ा अच्छा। अगर ये तारीफ़ दुरुस्त है तो यही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे जिनको तुमने अपनी पूरे टेन्योर में मुकदमात की समाअत से दूर रखा। सिर्फ समाअत से ही दूर नहीं रखा बल्कि इस आने वाले चीफ जस्टिस को नौकरी से निकलवाने के लिए 1.5 साल गलीज़ साज़िश की। सदर से मिलकर, जनरल फैज़ से मिलकर, इमरान खान से मिलकर, उसमें जब मुँह की खाई और रेफरेंस वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा तो फिर एक ऐसा फ़ैसला तहरीर किया जिसमें बल्कि उससे पहले FBR को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी के पीछे लगा दिया गया। उस खातून को टार्चर करने में इस बिंदियाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अब ये जाते जाते उस आने वाले चीफ जस्टिस की तारीफ़ें करके ये किसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर इस तकरीर में इसने कहा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है। वही इमरान खान का जो बयानिया था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। कोई पूछे कि मियाँ छमक छल्ले, ये जो कुछ सियासी अदम इस्तेकाम है ये तुम्हारी वजह से ही तो है। फरवरी को जो मुकदमा पेश हुआ सुबह पंजाब में और पुख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के हवाले से, तुमने इसमें आइन रीराइट किया और पंजाब असम्बली का इंतखाब कालअदम करार देकर परवेज़ इलाही को मुसल्लत किया। और फिर बकौल शख्स मुबैना तौर पर इमरान खान से ये कहा गया कि तुम बेझिझक असम्बलियाँ तोड़ो, हम इस हुकूमत का पेट फाड़ कर तुम्हें इलेक्शन लेकर देंगे। और फिर जिस तरह इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवाया गया उस पर अमल नहीं हुआ और उसके नतीजे में जो बेइज्जती बिंदियाल के हिस्से में आई, मेरा ख्याल है दुनिया के किसी चीफ जस्टिस के हिस्से में इतनी बेइज्जती नहीं आई।
جتنی بندیال نے کمائی، اور اس طرح یہ بندیال کا لفظ ایک گالی بن گیا۔ اور کل کی تقریب میں یہ صحافیوں کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے شوق میں ان کو پکڑ پکڑ کر اپنے ساتھ لاتا رہا اور تصویریں کھنچواتا رہا۔ جب عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ایک سینئر رپورٹر ہیں اور وقائع نگار ہیں عدالتی معاملات کے، ان کو بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ فوٹو نہیں کھنچواؤں گا، کہ اگر تم دھڑا بنا سکتے ہو تو میرا بھی دھڑا ہے۔ یہ ایک طنزیہ بات کی۔ اس پر بندیال بوکھلا گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم ککے زئی ہو، یعنی لڑتے ہو مجھ سے؟ تو اس نے کہا میں جو بھی ہوں بہرحال بندیال نہیں ہوں، یعنی میں انسان ہوں، بندیال نہیں ہوں۔ اب بندیال کا لفظ جو ہے وہ ایک گالی بن گیا ہے اس فقرے کے بعد۔ پہلی گالی بن گیا تھا، لیکن اب اس گالی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی، اور مجھے اندیشہ ہے کہ مقتدرہ زبان اردو کی جو نئی ڈکشنری آئے گی اس میں بندیال کے لفظ کے آگے کچھ اس طرح کے معنی بھی لکھے ہوں گے جو میں جہاں دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ بندیال ہی کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ پھر جناب پاکستان بار کے نائب صدر نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ تم 60,000 مقدمات چھوڑ کر جا رہے ہو، اور ظاہر ہے اس کی وجہ بھی سب کو علم میں ہے کہ یہ وہ جج ہے جس نے اپنے پورے ٹینیور میں ایک دھیلے کا عدالتی کام نہیں کیا۔ صرف عمران خان اور اس سے متعلق کیس سنے، یعنی صرف وہ کیس سنا جس میں عمران خان کو فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا یا عمران خان کو نقصان سے بچایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی کیس نہیں سنا، نہ خود سنا نہ کسی اور کو سننے دیا۔ چنانچہ جو کیس توقع کی جا رہی تھی کہ اس کے ٹینیور میں کم ہو کر 40,000 رہ جائیں گے، وہ بڑھ کر 60,000 ہو گئے۔ یہ اس کی نالائکی کا سپر ریکارڈ ہے جو اس نے قائم کیا، اور اسے نالائکی تو ٹیکنیکلی یعنی استعمال کیا جا سکتا نا، معاملہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جو آدمی کام نہ کرے اور 1 کروڑ روپے مہینے میں حکومت کو پڑتا ہو اپنی مراعات جائز اور ناجائز کے حوالے سے، تو اس کو نالائق نہیں کہا جاتا، کچھ اور کہا جاتا ہے۔ اب اس چیف جسٹس کا ذکر چھڑ گیا ہے تو ایک اور دردناک اور شرمناک خبر سن لیجیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پنجاب حکومت کو حکم دیا، اور پنجاب حکومت نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ مری کے قریب جھینگا گلی میں جو ایک پرانا اسکول 100 سال سے قائم ہے اور تعلیمی خدمات اس علاقے میں جہاں بچوں کے لیے اسکول پہنچنا آسان نہیں ہے، پہاڑی رستے ہیں، تو 250-300 بچہ اس میں پڑھتا تھا۔ اس ہائی کورٹ لاہور کے چیف جسٹس بھٹی صاحب نے، وہی داماد والے جو ٹرکوں کا بزنس کرتا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، علی افضل شاہی، بدنام زمانہ پنجاب کا بدترین کرپٹ انسان علی افضل شاہی کا جو سسر صاحب ہے، اس نے یہ حکم دیا کہ یہ اسکول ضبط کر کے ہمارے حوالے کیا جائے، ہم نے اس میں اپنے بنگلے کوٹھیاں بنانی ہے۔ ناظرین اندازہ کیجئے، ان کو 3 کروڑ روپے کے قرضے بھی چاہیے، ان کو ٹرک بھی چاہیے مقدمات کے سلسلے میں، اور ان کو دوسری مراعات بھی چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک جج کے بارے میں سنا گیا کہ وہ جس کی پینشن ہی 20 لاکھ روپے بن جاتی ہے، اس کو جب 50,000 پانی کا بل گیا تو اس نے سپریم کورٹ کے آفس میں خط لکھ دیا کہ یہ میرا پانی کا بل سپریم کورٹ ادا کرے، جبکہ اس کی اربوں روپے کی جائیداد ہے اس جج کی۔ تو ان ججوں کو اب اسکولوں کی زمین بھی چاہیے کہ اسکول گرا دو، ججوں کے بنگلے بنا دو۔ یہ پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا ہے اس خبر کے بعد، اور پنجاب حکومت نے بڑے آرام سے اس آرڈر کو اسی طرح تسلیم کر لیا ہے جس طرح اس نے وہ ذکا اشرف کے اس آرڈر کو تسلیم کیا تھا جس میں اس نے مطالبہ کیا تھا کہ چینی کی قیمت 90 روپے سے بڑھا کر 160 روپے مقرر کی جائے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ریٹ 140 کا مقرر کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینی اب دکانوں سے جو 90 روپے کی چینی تھی اب 180 سے کم کی نہیں ملے گی۔ پنجاب حکومت نے گویا کہ سرکاری نرخ نامہ طے کر دیا کہ چینی آئندہ سے 190 روپے یا 180 روپے کلو ملے گی۔ اسی طرح پنجاب حکومت نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی اس حکم پر کوئی اعتراض نہیں لگایا، کوئی سوال نامہ نہیں بھیجا، اور وہ اسکول ضبط کرنے کے آرڈر کر دیے۔ اب اسکول پر ان رشوت خوروں کے بنگلے بنیں گے، کوٹھیاں بنیں گی، ان کے سوئمنگ پول بنیں گے، ان کے لیے فارم ہاؤس بنیں گے، ان کے لیے دوسری تفریحاتی اڈے بنیں گے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے شرم سے جھکا دینے کے باعث ہے۔ ناظرین، بندیال ایک نہایت تاریک ماضی، ایک گھناؤنا ماضی، ایک غلیظ ماضی، ایک ایسا ماضی جس پر نسلیں لعنت کیا کریں گی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا، جہاں ہماری قوم چونکہ اعتدال اور حقیقت پسندی
سے ہٹ جانے کا رجحان رکھتی ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ساری مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کے سامنے 60,000 مقدمات کا ڈھیر ہے جس کو انہوں نے نمٹانا ہے اپنے کم مدت کے لیے، کیونکہ وہ کچھ زیادہ لمبی مدت کے لیے چیف جسٹس نہیں بن رہے، سال یا اس سے زیادہ کی مدت ہوگی. لیکن بہرحال ان سے یہ توقع درست ہے کہ وہ کسی کی فیور نہیں کریں گے، ماورائے آئین جا کر، ماورائے قانون جا کر، ماورائے انصاف جا کر کسی کی فیور نہیں کریں گے، کسی کو زیادتی کا نشانہ نہیں بنائیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ بہرحال یہ جو 3 جونیئر جج ہیں جنہوں نے انصاف کی منڈی لگائی، ایک وہ منیب ہے، ایک وہ مظہری اظہری ہے، اور ایک پتہ نہیں کون سا وہ ہے حسن اظہری مظہری، تو 2 مظہری اظہری ٹائپ لوگ ہیں، تین جج ہیں. یہ 3 جج تو بہرحال واپس سندھ ہائی کورٹ جانے ہیں، کیونکہ یہ جونیئر جج تھے، میرٹ کے خلاف لائے گئے، اور شہباز شریف کی ملی بھگت اس میں شامل تھی، کم سے کم 2 ججوں میں. تو ان کو تو واپس جانا ہی جانا ہے، اور وہ جو مظہر ٹرکاں والا ہے اس کو گھر جانا ہے، کیونکہ اس کے خلاف ریفرنس ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیف جسٹس جو آئین کی پاسداری کا دعوے دار ہو اور میرٹ کا دعوے دار ہو، وہ اس ریفرنس کو خارج کر دے جبکہ اس میں ثبوت موجود ہیں. اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات بھی ہوگی، جس میں بندیال بھی قابو آئے گا، اس کی وہ اتھری جوانی والی ساس بھی قابو آئے گی، اور جس میں اعجاز الحسن بھی قابو آئے گا. اعجاز الحسن پر بھی بہت زیادہ بدعمالیوں کے الزامات ہیں، یہ بچے گی نہیں یہ لوگ. میں آپ کو پیش کی خبر دے دوں. ناظرین، عارف الوی کی طرف سے صدارتی انتخابات کی تاریخ دینے کا جو اعلان ہے جس پر بات ہو رہی ہے، وہ غیر آئینی اس لیے ہے کہ صدر کی جب مدت ختم ہو جائے تو وہ بھی ایک اس کی حیثیت قائم مقام کی ہو جاتی ہے، اور وہ کوئی پالیسی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس اعلان کا مقصد ایک بڑی سازش ہے پاکستان میں خلفشار پیدا کرنے کی، کیونکہ پی ٹی آئی اس صورتحال سے بوکھلا گئی ہے کہ ڈالر کی قیمت اوپن مارکیٹ میں بہت نیچے آئی ہے، اور انٹر بینک میں بھی 5-6 روپے کم ہوئی ہے، جو ایک اگر یہ سسٹین کر جائے تو یہ ایک قابل ذکر کامیابی کہی جا سکتی ہے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر ڈالر انٹر بینک میں بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی کھیپ جو تیل کی آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہوگی، تیل مزید مہنگا ہوگا. اس ہفتے تو تیل مہنگا ہو ہی رہا ہے. یہ نگران حکومت کے جو مظالم ہیں ان کی کہانی الگ ہے، اور جب یہ ڈالر مہنگا ہوگا تو پھر اس سے اگلی کھیپ بھی تیل کی مہنگی آئے گی، اور جب تیل مہنگا ہوگا تو بجلی بھی مہنگی ہوگی. یعنی ایک ویشیس سرکل، بجلی گیس مہنگے سے مہنگا، جہاں تک کہ عوام خودکشیاں کرنے کی اجتماعی پالیسی اختیار نہ کر لیں، یہ صورتحال ہو جائے گی. بہرحال 5-6 روپے اگر کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں تقریباً اتنی ہی رقم کی مزید کمی کی توقع کی جا سکتی ہے، جس کے بعد یہ پھر امید بھی کی جائے گی اور درخواست بھی کی جائے گی حکومت سے کہ اب اس کے پاس تیل کو مزید مہنگا کرنے کا جواز نہیں ہے. اب وہ اس لوٹ مار سے باز رہے اور عوام کا اس بہیمانہ طریقے سے قتل، بلکہ لنچنگ والی جو اس کی موت ہے، اس سے گریز کرے. تو یہ صورتحال میں پی ٹی آئی پریشان ہے کہ پاکستان میں تو سیاسی اور معاشی استحکام آ رہا ہے، اور اس کی اور بھی وجوہات ہیں. بجلی چوری کا سراغ ملا ہے، 8 کروڑ یونٹ کی چوری پکڑی گئی ہے، وہ پیسے وصول کیے جائیں گے. ڈرگ بنانے والے کارخانے نظر آتش کیے جا رہے ہیں، کرنسی ڈیلروں پر پابندی یعنی سختی کی گئی ہے، اور وہاں سے رقم برآمد ہو رہی ہے. تو یہ ساری خبریں پاکستان کے لیے اچھی ہے. تو پی ٹی آئی اس سازش کا، اب الوی نے یہ سازش محفوظ کر کے رکھی تھی انتخابات کی تاریخ دینے کی، تاکہ پاکستان میں ایک نیا خلفشار پیدا ہو. اور یہاں میں آپ کو خبر دے دوں کہ خلفشار پیدا نہیں ہوگا، بلکہ الوی یہ دردناک انجام کی بشارت کوئی بھی چاہے تو الوی کو جا کر پہنچا دے. یہ بھی ملک کے بڑے غداروں میں سے ایک غدار کا نام ہے، اور جو دشمن ملکوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اور یہ وہی بدبخت انسان ہے جس نے پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ کیا تھا، اور یہ وہی شیطان صفت آدمی ہے جس نے کراچی میں عام کانسٹیبل جو ہوتے ہیں غریب قسم کے، جن کا کوئی کسی پالیسی میں عمل دخل نہیں ہوتا، اس کو اس نے تھپڑ مارے تھے. اور یہ وہ فراڈیا اور نوسر باز ہے جو 5 انچ پانی میں اپنی کشتی کھڑا کر کے
جس نے ایک ڈرامہ کیا تھا کہ میں سیلاب میں جو ریسکیو کرتے ہیں وہ سوٹ پہن کر میں بارش سے کراچی میں سیلاب آ گیا تھا تو میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ فوٹو اور ویڈیو بنوانے کے 1 منٹ کے بعد وہ کشتی سمیٹ کر یہ واپس اپنے گھر میں گھس گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا فراڈ ہے اور اتنا بڑا نوسر باز ہے، اور اس سے بڑا یہ ملک کا اتنا بڑا غدار ہے، اور یہ ایک دہشت گرد ہے، اور یہ ایک تخریب کار ہے۔ تو اس کا انجام بھی ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہونا۔ ناظرین، میں کافی عرصے سے ایک بات کئی اپنے ولاگز میں کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی اور کابل حکومت کی طرف سے پختونخوا کو پاکستان سے کاٹ کر افغانستان میں ضم کرنے کی سازش تیار کر لی گئی ہے، اور اس پر عمل یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بہت سارے لوگوں نے، دوستوں نے، احباب نے فون پر بھی اور نجی جب ملاقات کا موقع آتا تو اس میں یہ کہا کہ تم بہت مبالغہ کر رہے ہو، ایسی کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ تو اب وہ بتائیں کہ کیا میں نے غلط کہا تھا؟ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے سے پختونخوا کے اندر فوج پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہر روز جھڑپ ہوتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستانی فوج کامیابی حاصل کر رہی ہے اور قربانیاں دے کر بھی ان کو ناکام بنا رہی ہے، دہشت گردوں کی کافی تعداد اس نے مار دی ہے، لیکن یہ دہشت گردوں کی کھیپ تو افغانستان میں تیار ہو رہی ہے، اور ملا مسعود افغانستان کا وہ صدر منافق، اس کے آشیرواد سے یہ کھیپ تیار ہو رہی ہے، اور جس کے پیچھے وہ سوچ ہے کہ پاکستان کی ساری پشتون بیلٹ کو پاکستان سے کاٹ کر افغانستان میں شامل کرنا ہے، اور یہ اس کے سہولت کار مددگار جنرل فیض ہے اور عمران خان ہے، اور پختونخوا میں پی ٹی آئی کی پوری قیادت ہے۔ کیا مراد سعید، کیا اسد کیسر، کیا ان کے ہمدرد، سب لوگ اس سازش میں شامل ہیں۔ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی، لیکن یہ سازش آگے بڑھ رہی ہے۔ چترال پر جس طرح ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا جس کو پاکستان کی فوج نے ناکام بنا دیا، لیکن اس حملے کے بڑا ہونے کا جو پیمانہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، جو اس کا میگنیچیوڈ، جو اس کا والیوم، جس طرح جتنی بڑی سٹرینتھ وہاں سے آئی، جس فیریسلی طریقے سے انہوں نے حملہ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے جنگ کی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، اور وہ پاکستان کے پورے پختون علاقے کو کاٹ کر افغانستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تحریک طالبان افغانستان کے جو منافقانہ بیانات ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ جھوٹ ہے۔ اگر وہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کر رہے تو کیا سوئٹزرلینڈ کی یا فرانس کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، اور ایسے وقت میں یہ تھریٹ ہے جب جنرل عاصم منیر اور ان کی قیادت میں پاکستان کی عسکری قیادت نے حالیہ دنوں میں پاکستان کو ایک بہت بڑے معاشی گڑھے میں گرنے سے بچایا ہے۔ یہ حقیقت ہے، نگران حکومت تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم جو ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو انہوں نے وزارت عظمیٰ کی ہے پچھلے جب سے یہ آئے ہیں، اور اس عرصے میں ان کی وزارت عظمیٰ کا انداز دیکھ کر مجھے تو لگتا ہے یہ 5ویں جماعت سے بھاگے ہوئے طالب علم ہیں۔ انہوں نے 5ویں جماعت سے آگے تعلیم حاصل ہی نہیں کی ہے۔ جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں، جس طرح کے یہ تقریریں کر رہے ہیں، کوئی حال نہیں ہے نگران حکومت کا۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ جو راجہ ریاض ان کو وزیر اعظم بنا دیتے، یا چوہان وہ کیا ہے پی ٹی آئی کا فراڈیا، ایک 2 نمبر کا ٹھگ، اس کو بنا دیتے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ کو پھر بتا دوں کہ وہ جو 1.5 ٹکے کا ٹھگ ہے محمد علی درانی، اس کو کسی فوج نے، کسی مقتدر ادارے نے، کسی حکومت نے نہیں بھیجا الوی کے پاس۔ وہ اپنی ثوابدید پر گیا، وہ خود ہی اپنی اہمیت بنانے کے لیے یہ نوسر بازی کر رہا ہے، اور اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اس نے صحافی خرید رکھے ہیں۔ آج روزنامہ جنگ میں اس کا انٹرویو ڈبل کالم چھپا ہے۔ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کا انٹرویو صفحہ 2 پر بھی سنگل کالم چھپے، بلکہ صفحہ 7 پر بھی سنگل کالم چھپے؟ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی 2 سطر کی خبر بھی چھپے۔ ہاں، اگر اس کو پولیس گرفتار کر لے تو اخبارات میں جرائم کا جو پیج ہوتا ہے صفحہ 4، جس میں لاہور کی مقامی کرائم کی خبریں چھپتی ہیں، اس میں وہاں 3 سطر کی خبر چھپ سکتی ہے کہ بدنام نوسر باز محمد علی درانی کو فلاں مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کا انٹرویو ڈبل کالم فرنٹ پیج پر چھپا ہے۔ یہ ایک ٹریجڈی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
پچھلے سیگمنٹ میں حسن نثار صاحب نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے. میں ان کی بات سے متفق ہوں. تو کیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ کچھ اور سوال بھی آج سوچ لیتے؟ مثلا جیسے لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے ان حالات میں اپنے لیے بلا سود قرضہ منظور کر لیا 11 ججز کے لیے 35 کروڑ روپے کا. اور اس میں وہ شوگر جج بھی شامل ہے جس کو شوگر جس کے پاس شوگر ملوں کے تمام کیسز جاتے ہیں اور وہ ان پہ اسٹے آرڈر دے دیتا ہے تاکہ ان کی کرپشن پہ ہاتھ نہ ڈالا جا سکے. کیا ان ججوں اتنے کرپٹ ججز کو اتنے بڑے قرضے کی ضرورت تھی بلا سود جب ملک میں یہ حالات ہیں؟ اس پہ کیوں نہیں آپ نے سوال کیا؟ پھر آپ کہتی ہیں میں پنجاب کی اس گندی اور کرپٹ اشرافیہ کے بارے میں بات کیوں کرتا ہوں؟ میں کیا کروں جب میں پنجاب کی ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو یہ کرتے دیکھتا ہوں اور پھر ان کی جرت دیکھیں، ان کے ظلم کی انتہا دیکھیں کہ مری میں 100 سال پرانا سکول ہے اس پہ قبضہ کر لیا ان ججز نے جا کے کہ یہاں جوڈیشل کمپلیکس بنے گا. میں لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی ملٹری کی بہت ساری ریسٹ ہاؤسز گیسٹ ہاؤسز اور انسٹالیشن ہے، وہاں 1 انچ زمین پہ قبضہ کر کے دکھائیں. یہ جج فوجیوں کی لگ پتہ جائے گا ان کو کس بھاؤ بکتی ہے. ہر بندہ اس ملک میں سویلین پہ چڑھتا ہے. 100 سال پرانی بلڈنگ ہے، تاریخی بلڈنگ ہے، 250-300 بچہ وہاں پڑھتا ہے، اس کو کہنے گراؤ اور ہمارے لیے یہاں پہ آپ ایک عیاشی خانہ بنا دو. اس میں کیوں نہیں آپ نے سوال کیا؟